अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया और वहां के सदर उनकी एहलिया को अमेरिका ने वेनेजुएला से निकालकर अपनी सरजमीन पर ले जाने में आज जो ऑपरेशन किया वो कामयाब हुआ। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। फिर वेनेजुएला का मुमकिन रद्द-ए-अमल क्या कोई सामने हो सकता है? क्या ये जंग उस पूरे खित्ते में भी फैल सकती है? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे। आखिर में तैमूर मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है पाकिस्तान ने, और कमाल की बात यह है कि इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, यानी मुल्क में तैयार करदा टेक्नोलॉजी है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर बात करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं। अगर आप समझते थे कि 2025 में जो मामला दुनिया भर में हीट अप हुए थे ये अब दर्जा हरारत नीचे जाएगा, तो हम सब गलत साबित हुए हैं। 2026 सीम्स लाइक अ ईयर 2025, लेकिन ऑन स्टीरॉइड्स, क्योंकि इसके दूसरे ही दिन जनवरी में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पे हमला किया। न सिर्फ वेनेजुएला पे हमला किया बल्कि वहां के सदर और उनकी एहलिया को, उनकी जो स्पेशल फोर्स है उसने जाकर वहां से निकाला। अगवा का लफ्ज दें, गिरफ्तार का लफ्ज दें, जिसकी जो भी पॉलिटिकल बिलीफ है इस हवाले से, लेकिन जाहिर सी बात है एक सदर को उसके मुल्क से इस तरह से उठा के ले जाना अपने मुल्क में, ये एक नया नॉर्म सेट हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पूरी कैंपेन इसी स्लोगन पर चलाई थी कि वो कोई नई जंग शुरू नहीं करेंगे, लेकिन 2026 में नई जंग शुरू करके इस इलेक्शन ईयर में, जो कि मिड टर्म इलेक्शन ईयर में, उन्होंने अपने लिए पॉलिटिकल चैलेंज भी कहीं खड़ा तो नहीं कर लिया है। वेनेजुएला के वजीर दिफा कहते हैं कि वो लड़ेंगे, वो इसका जवाब देंगे और अमेरिका जो है उसके सामने अपना दिफा करेंगे और जीतेंगे भी। Frente a este ataque ruin y cobarde que amenaza la paz y estabilidad de la región, para que se condene al gobierno norteamericano por la flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. La Venezuela, el honor, el deber y la historia nos llaman. Que el grito de la patria libre retumbe en cada rincón. La victoria es nuestra, porque la razón y la dignidad nos acompañan. Nosotros venceremos. अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की ट्वीट सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि वो वेनेजुएला के सदर को सदर मानते ही नहीं है। ये रजीम था, ये लेजिटिमेट था ही नहीं। वो एक कार्टेल, यानी कि एक ड्रग कार्टेल चलाते थे, एक नार्को टेरर ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे, जिसने इस मुल्क को अपने कब्जे में ले लिया था और उनको अमेरिका के अंदर ड्रग्स लाने के जुर्म के अंदर उन पे फर्दे जुर्म लगाई जा रही है, जो बाद में लगाई भी गई है। अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने थोड़ी देर पहले ट्वीट करके ये बताया कि निकोला मादुरो और उनकी जो बीवी हैं सिलिया फ्लोरे, उनको सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के अंदर उन पे फर्दे जुर्म आयद की गई है और उन पे इल्जामात लगाए गए हैं नार्को टेररिज्म के, कॉन्स्पिरेसी के, कोकेन इंपोर्टेशन कॉन्स्पिरेसी के, इसके अलावा मशीन गने, डिस्ट्रक्टिव डिवाइस वो उनकी तहवील से निकले हैं। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि जी भरपूर तरीके से जो अमरीकी जस्टिस सिस्टम है उसका जो फुल गुस्सा है, उनकी जो फुल कुव्वत है वो देखेंगे उन पे जब ये तमाम केसेस आगे चलेंगे। सो अमरीका फिलहाल लगता है कि बहुत गुस्से में भी है। ये टेंशन शुरू कब हुई? क्योंकि बहुत सारे लोग लतीनी अमरीका के मामला के ऊपर नजर नहीं रखते। थोड़ी सी रिसर्च की हमने कि भाई ये कब से मामला शुरू हुआ, ये यकदम रातों रात क्या हमला हो गया है? ये मामला 2 सितंबर से शुरू होता है कि जब अमरीकी सदर ने वेनेजुएला पर मनशियात स्मगलिंग और जराइम के जरिए अमरीका में दाखिले के इल्जामात लगाए थे। फिर आगे बढ़ते हैं 16 सितंबर को, और 16 सितंबर को अमरीका की जानिब से पहला हमला किया जाता है। लेकिन ये हमला जो है ये एक वेनेजुएलन ड्रग वेसल जो है उसके ऊपर अलेजेडली किया गया, जो अमेरिका क्लेम करता है, और उसमें 3 लोग जो थे वो मार दिए गए थे। फिर 16 सितंबर को ट्रंप कहता है कि हम दूसरा हमला जो करेंगे, जो हमने दूसरा हमला किया है वो भी ड्रग स्मगल करने वालों पर किया है। उनके पास सबूत है कि ये ड्रग स्मगलिंग में इन्वॉल्व्ड है वेनेजुएलन रिजीम। जरा मुलाहिजा कीजिए। We have proof. All you have to do is look at the cargo that was like it's spattered all over the ocean. Big bags of cocaine and fentanyl all over the place. And it was, plus we have recorded evidence that they were leaving. What does that mean? That means there's no drugs coming by sea. But they do come by land. And you know what? We're telling the cartels right now, we're going to be stopping them too. When they come by land, we're going to be stopping them the same way we stopped the boat.
پھر ایک اور حملہ ہوتا ہے اور اس مرتبہ یہ حملہ 23 اکتوبر کو ہوتا ہے اور US ملٹری اسٹرائک جو ہوتی ہے وہ ایک ڈرگ ویسل ایک اور ہے جو کہ ایسٹرن پیسیفک اوشن میں جا رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر دوبارہ حملہ کیا جاتا ہے. تو متواتر طور پہ یہ حملے ہو رہے تھے, لیکن کیا اس دوران امریکہ کو کسی نے متربع نہیں کیا, کسی نے کیا ریٹیلیٹ نہیں کیا؟ نہیں. ترجمان جو UN ہیومن رائٹس ہے وہ بار بار کہتے رہے کہ یہ ایک چارٹر آف جو اقوام متحدہ کا جو ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے اس کی بار بار آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں. سو UN ریپیٹڈلی اس پہ اسٹیٹمنٹس دیتا رہا کیونکہ اب تو وہ صرف اسٹیٹمنٹ دینے کے ہی قابل رہ گئے, لیکن ان کا اس حوالے سے پروٹیسٹ جو ہے ذرا سنیے. Airstrikes by the United States of America on boats in the Caribbean and in the Pacific violate international human rights law. Over 60 people have reportedly been killed in a continuing series of attacks carried out by US armed forces against boats in the Caribbean and the Pacific since early September, in circumstances that the UN human rights chief says find no justification in international law. These attacks and their mounting human cost are unacceptable. اب ہم نومبر میں آ جاتے ہیں کیونکہ اس ٹینشن میں مزید وہاں پر شدت آ چکی تھی. صدر ٹرمپ نے وینیزویلا کی ایئر سپیس بند کر دی جی. یہ بھرپور طریقے سے جو دونوں ممالک کے درمیان ایسکلیشن ہے اس کی طرف معاملہ بڑھنا شروع ہو گیا. پھر دسمبر کے آغاز میں امریکہ نے کچھ جہاز تھے ان پر پابندی لگائی. یہ تیل بردار جہاز تھے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 16 دسمبر کو ٹرمپ نے مکمل بلاکیڈ کا پھر اعلان کیا اور وینیزویلا آنے اور جانے والے تمام جہازوں پر پابندی عائد کر دی. 24 دسمبر کو امریکن جو مکمل بلاکیڈ ہے اس کو عالمی سطح پر غیر قانونی بھی قرار دیا گیا ہے یونائیٹڈ نیشن کی جانب سے. اور پرسوں پھر وینیزویلا کے صدر نے کہا کہ ہم امریکہ سے بات کرنے کو تیار ہیں. وینیزویلا کے صدر نکولس مادورو نے 2 دن پہلے موقف اپنایا کہ امریکہ کے ساتھ منشیات کی اسمگلنگ, تیل اور ہجرت جیسے معاملات پر بات چیت کے لیے تیار ہے. وینیزویلا کے صدر کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا جب وینیزویلا کو گزشتہ چند ہفتوں سے امریکی فوجی دباؤ کا سامنا ہے. صدر نکولا مادورو نے امریکی صدر ٹرمپ کے اس دعوے کی نہ تو تصدیق کی اور نہ ہی تردید کی جس میں کہا گیا تھا کہ امریکہ نے وینیزویلا میں منشیات بردار کشتیوں کے لیے استعمال ہونے والی ایک ڈاکنگ سہولت کو نشانہ بنایا ہے. آج اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کچھ رد عمل آیا ہے, اس میں کیوبا کا رد عمل آپ کو کوئکلی دکھاتے ہیں. اس کے علاوہ کولمبین صدر نے اس معاملے کی جو ہے مذمت کی ہے, ایران نے اس معاملے کی مذمت کی ہے, روس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جی وینیزویلا کو اپنے سیاسی فیصلے کرنے کا خود اختیار ہے. اسپین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جی تحمل سے پیش آئیں, کشیدگی میں کمی کریں, قانون کا احترام کریں. پروگرام کے پہلے سے میں مشاہد حسین سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, چیئرمین ہے پاک چائنا انسٹیٹیوٹ, سابق وفاقی وزیر ہیں, سینئر سیاستدان ہیں. بہت شکریہ مشاہد صاحب ہمیں وقت نکالنے کے لیے. یہ 2026 کے دوسرے ہی دن ایک بڑی اہم جنگ چھیڑ دی ٹرمپ صاحب نے جو کہ اینٹی وار تھا ایز پر ہز کیمپین. یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ وینیزویلا کے اندر یہ بڑے ہی انٹرنیشنل قوانین کو توڑتے ہوئے رونتے ہوئے امریکہ نے ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا. ویلکم ٹو دا نیو ورلڈ ڈس آرڈر, اور جس کی بنیاد رول آف لا نہیں رول آف دا جنگل ہے. مائٹ از رائٹ, جس کی لاٹھی اس کی بہن. شکر ادا کریں کہ پاکستان کے پاس ایک مضبوط مسلح افواج ہے اور ایٹم بم ہے, ورنہ تو یہ جو لا آف جنگل ہے جہاں بھی جس کی ہو, آئی تھنک اٹس ویری انفارچونیٹ, قابل مذمت ہے. لیکن ٹرمپ نے اس کا اندیا دے دی تھا اپنی نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی میں. اس نے کہا تھا مونرو ڈاکٹرین واپس لے آؤں میں 1823 کی, کہ یہ خطہ ہمارا ہے, کیونکہ باقی جگہ تو مار پڑی ہے نا امریکہ کو. ان کو مڈل ایسٹ ہو ایگزٹ ہوا ہے ان کا, یوکرین میں بات نہیں بن رہی, تو انہوں نے کہا یہ لو ہینگنگ فروٹ ہے, ان بیچاروں کو رگڑا دو. اور یہ فرسٹ وار ہے جو کرٹیکل منرلز پر لڑی جا رہی ہے, کیونکہ وینیزویلا بہت ریسورس رچ ملک ہے, 3 کروڑ کا ملک ہے. اس میں تقسیم بھی ہے, ایک یہ بھی لیسن ہے کہ جہاں آپ کے سیاسی تقسیم اتنی زیادہ ہو جائے گی, آدھے لوگ آپ کے خلاف ہیں, حکومت کے آدھے خلاف ہیں, ہاؤس اینڈ آرڈر نہیں ہوگا, ہاؤس اینڈ آرڈر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور آپ نے کوئی 8-9 ملین لوگ ان کے ایکسوڈس ہوا ہے. اٹس دا لارجسٹ ریفیوجی پاپولیشن ان دا ورلڈ, اسپین میں, کولمبیا میں, دوسرے ممالک میں. اور دوسرا یہ جو میسج جائے گا نا باقی لوگوں کے لیے بھی, آئی تھنک اب ایران وڈ بی ویری ورڈ آلسو, ہیوانا وڈ بی ورڈ آلسو, لیکن کچھ لوگوں کو شے بھی مل جائے گی. کچھ لوگوں کے لیے وہ خوف کا میسج ہے, کچھ لوگوں کے لیے گرین لائٹ ہے, اپرچونٹی کا میسج ہے کہ جناب پھر اگر آپ کر سکتے ہیں تو ہم بھی اپنے خطے میں کر سکتے ہیں. اور وہ کون سے یوکرین کے لوگوں کو پریشان ہونا چاہیے, یوکرین کو بہت پریشان, چین, ایون فلسطین, اسرائیل کے جو عزائم ہیں جو بھی ویک ہے, جو جس میں اپنا مقابلہ نہیں کر سکتا, اپنا دفاع نہیں کر سکتا,
تو وہ ڈر جائے گا کہ اب کیا بنے گا. شکر ہے کہ ہمارے خطے میں چائنا ایک پرامن ملک ہے. چائنا ادھر جمہوریت پسند تو ایک ہی ملک ہے, انڈیا ہے, اس کو ہم نے سارٹ آؤٹ کر لیا تھا بائی دی گریس آف میں. لیکن جو اسرائیل ہے وہ بے لگام ہے اس وقت. اور میں سمجھتا ہوں یہ ٹرمپ کا سب سے بڑا جو ناکامی کہہ لیں یا فیلئر کہہ لیں, وہ آیا تھا میگا, میک امریکہ گریٹ اگین, امریکہ فرسٹ. اب اٹ از اسرائیل فرسٹ جو پالیسی ہو رہی ہے. اسرائیل جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے وہ کرے. آپ دیکھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اب سومالی لینڈ ہو یا غازہ ہو, غازہ میں این جی اوز کو انہوں نے بین کر دیا ہے. حالانکہ اتنی سردی بھی ہے, بارش ہوئی, ہیومینیٹیرین ریلیف ختم ہوگی ہے. ہم نے بیان بھی دیا ہمارے 8 فارن منسٹرز نے. تو اس حوالے سے اٹ ول بی ویری کلیئر. اور جو لوگ جیسے ایران والے, کئی لوگ کہیں گے یار ہمیں بھی ایٹم بم بنانا چاہیے. ٹھیک بات ہے. وائی شوڈ وی ناؤ ویٹ فار دس تھنگ کہ جی نیوکلیر ڈیل ہو, سارا کچھ ہو, بیکاز اینی تھنگ گوز, از لالس ورلڈ. سو وینیزویلا میں ابھی تو جو کیا ہے صدر کو اغوائی کہیں گے, کیا کہیں گے اس کو, ٹھیک ہے, اور اس کو انڈائٹ بھی کر دیا نیو یارک کے اندر. وہ تو ہمارے اسٹائل کے کورٹس بھی ہیں ادھر. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں ہسٹوریکلی یہ کام 35 سال پہلے بھی ہوا تھا. کدھر کیسے؟ 1990 میں پیناما کا پریزیڈنٹ تھا مینوئل نوریگا. وہ پہلے امریکن بندہ تھا, پھر بعد میں ادھر انڈیپینڈنٹ ہو گیا. اس کو بھی انہوں نے اسی طرح حملہ کر کے, قبضہ کر کے, کڈنیپ کر کے واپس لائے تھے اور جیل ڈالا تھا. So this is the second time they've done it in Latin America in the last 35 years. So اس کی لاجیکل کنکلوژن کیا ہے؟ وہاں پہ کوئی حکومت آئے گی, کیا ہوگا؟ بیکاز ابھی گیپ ہے نا کہ ادھر ہوگا کہ ایک رجیم چینج کی طرف جائیں گے. ابھی رجیم چینج نہیں ہوا, ابھی پریزیڈنٹ اور اس کی بیوی کو کڈنیپ. تو ابھی پریزیڈنٹ کون ہے وہاں پہ؟ ابھی وہ جو ایک خاتون ہے مس روڈریگز, شی از دا وائس پریزیڈنٹ, جو قانون کے تحت شی از ٹیکن اوور. لیکن میرے خیال میں وہ سسٹم کو چلنے نہیں دیں گے, کیونکہ فوج نے ابھی تک ساتھ دیا مڈورو کا, اور ان کو تکلیف تو سسٹم سے ہے نا, صرف یہ تو سمبل تھا اس کا. تو آئی تھنک دیٹ دے ول گو فار دا ہول تھنگ. اور جس کو انہوں نے نوبل پرائز بھی دیا تھا, جی وہ جو خاتون تھے, لیکن وہ ریٹیلیٹ کرنے کی بات بھی کی ان کے ڈیفینس منسٹر کی اسٹیٹمنٹ چلائی ہے. یہ کیا وینیزویلا کے پاس ہے اتنا دم کہ وہ امریکہ سے؟ نہیں, وہ دم نہیں, اور ملک تقسیم شدہ ہے انفارچونیٹلی. اور لیکن جو ساتھ والا ملک ہے کولمبیا, جو پریزیڈنٹ پیٹرو, وہ لیفٹ کا ہے, اس نے بڑا سخت بیان دیا ہے. کیوبا, تو ایک نئی جگہ اتنی, آلریڈی دیر آر لاٹ آف کانفلکٹس ان افریقہ اینڈ مڈل ایسٹ اینڈ یورپ. تو یہ امریکہ نے نیا پنگا لے لیا ہے. اور آئی تھنک ٹرمپ وانٹس ٹو سینڈ اے میسج ٹو ہز بیس کہ دیکھا جی میں نے یہ پل آف کر دیا. یہ مہنگا پڑے گا ان کو, کیونکہ یہ 21ویں صدی میں اس قسم کا جو ہے ٹوٹلی گینگسٹرزم کہ آپ جا کے قبضہ کریں, بامبنگ کریں. ڈیلٹا فورس بھیجی جو ان کی اسپیشل فورس, جو کڈنیپ کر کے ایکسٹریکٹ کیا اس کو, اور آپ نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں. تو دیٹ از, چاہے جو جس ٹائپ, میں ڈیفینڈ نہیں کرتا مڈورو کو, ہیومن رائٹس وائلیشنز کی بات کر رہے ہیں, الیکشن چوری کی بات بھی کر رہے ہیں, وہ لوگ جو 8-9 ملین, دیٹس ڈفرنٹ. بٹ انڈر انٹرنیشنل لا کسی اور ملک کا حق نہیں ہے آن دا بیسس آف مائٹ از رائٹ. سو یو این بالکل ڈسفنکشنل ہے. امریکہ کو اس وقت کوئی طاقتور اینٹی چیلنج کرنے کے حق کے اندر نہیں ہے, نہ ان کے اندر اس وقت اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ کر سکیں. تو آنے والے 2026 کے اندر یہ جنگ جو وینیزویلا والی ہے, یہ آگے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس خطے میں اور پھیلے گی؟ کیوبا ہے, باقی ممالک ہیں. بات کی, میں ابھی دیکھ رہا تھا ٹویٹ اس کی الیگزینڈر ڈوگن کی, جو ایڈوائزر ہے پوٹن کا, بڑا فلاسفر ہے. اس نے کہا ہے کہ جناب اگر آپ امریکہ کو نہیں روک سکتے, رشیا اور چائنا کو کہہ رہا ہے, چائنا کو چاہیے کہ اب تائیوان پر آ جائے. اب وہ اس ٹائم کی باتیں بھی شروع کر دی ہیں لوگوں نے. سی اٹ ہیز لارجر امپلیکیشنس. اٹ ہیز امپلیکیشنس فار ایران, اٹ ہیز امپلیکیشنس فار دا مڈل ایسٹ, کیونکہ ان سے نیگوسیشنز بھی تو ہو رہے تھے نا. مدورو نے کہا تھا کہ میں تیار ہوں آپ سے مذاکرات کے لیے, اب بتائیں کیا چاہتے ہیں آپ. اس مذاکرات کے درمیان انہوں نے حملہ کیا, جیسے ایران کے مذاکرات ہو رہے تھے امریکہ سے, اس دوران کیا سیبوٹاج کیا. اس کا مطلب آپ کی نیت نہیں تھی, مذاکرات بہانا تھا. تو ایک یو ایس کریڈیبلٹی بھی ڈیمیج ہوئی, اور ایک جو میسج گیا بیجنگ, ماسکو, تہران, کہ جناب اب تو پھر ایوری باڈی فار دیم سیلز, تو ہم بھی پھر کریں گے جو کر سکتے ہیں. اینڈ اٹ ول برنگ رشیا اینڈ چائنا کلوزر ٹوگیدر. یہ تو پھر امریکہ کو ہم نے, ویئر ڈو وی اسٹاپ دیم. خیر وینیزویلا تو نہیں کریں گے, کچھ نہ کر سکتے ہیں کیونکہ فزیکلی پاسبل نہیں, لیکن جو ان کے اپنے ایریاز آف انٹرسٹ ہیں وہاں تو پھر 2026 میں ہم چیزیں ہیٹ اپ ہوتے دیکھ رہے ہیں. ہمارے خیال سے 2025 میں ہم نے دیکھ لیا ہے 2 نیوکلیر انکاؤنٹرز کے بالکل قریب سے چھو کر گزرے ہم 2025 میں. ایبسولوٹلی. تو اس میں یہ بھی ہوگا, آئی فیل کہ میرے اپنا اسیسمنٹ ہے کہ اٹ ول کاسٹ
ट्रम्प पोलिटिकली वेरी मच, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है, ये 2026 मिड टर्म, और वो जो है वो उसका जो बेस है, आप देख टकर कार्लसन, वो कीथ स्टीव बैनन, मार्जी टेलर ग्रीन, इवन द लेट चार्ली कर्क, सब ये कहते थे कि हम इजराइल को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस इशू पर आप देखें कि वो, और एक ग्लिमर ऑफ होप भी है कि 1 जनवरी को सबसे जो बड़ा शहर है मगरिब का, न्यूयॉर्क सिटी में एक 34 साल का मुसलमान कुरान शरीफ पर ओथ ले रहा है विद द सपोर्ट ऑफ 32% ऑफ जूस। ये बहुत खुशहाल बात है। इसका मतलब है कि मगरिब ओपिनियन में जान है। पब्लिक चेक्स एंड बैलेंसेस भी है ना सोसाइटी के अंदर, वो सोसाइटी अपने आप को सेल्फ करेक्शन के उसमें लेके जाती है। दैट्स व्हाई द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जान है सोसाइटी में कि उनके लोगों ने वोट दिया है। सिर्फ मुसलमान तो नहीं ना, न्यूयॉर्क इज द लार्जेस्ट जूइश पॉपुलेशन आउटसाइड इजराइल। 32% ऑफ द जूस वोटेड फॉर ममदानी। फुल मार्क्स टू देम। आप क्रेडिट दें उनको कि उनके कोर्स करेक्शन भी है और स्टैंड ले लिया, और आज वो ही इज द मेयर ऑफ न्यूयॉर्क। ईरान की बार बार आप बात करें, ईरान के अंदर अभी भी हम देखेंगे अनरेस्ट है, वहां पर मुजाहरे हो रहे हैं, फिर उस हवाले से भी प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्वीट आती है। 2 साल में 2 मरतबा ईरान के मामलात में इतनी डायरेक्ट दखल अंदाजी, ये नेबरहुड में आपको लगता है कि अभी फिलहाल वहां कोई छेड़खानी हो? ईरान पर भी वो कोशिश करें, लेकिन मेरा अपना व्यू है कि ईरान इज नो वेनेजुएला। ईरान एक मुख्तलिफ कप ऑफ टी है। ठीक है, ईरान में अनरेस्ट है और वो जायज है, और क्योंकि उधर इन्फ्लेशन हैज हिट 1.4 मिलियन रियाल पर $1 हो, तो वो तो फिर पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो गया ना, उनके अपने बेस खराब हो गया। लेकिन मुझे मारिया साहिबा एक अंदेशा जरूर है कि ये इसमें मोसाद और CIA का भी हाथ है। इतनी कोई दे वुड लाइक टू हैव रेजिम चेंज, लेकिन ईरान में वो काम नहीं कर सकते जो उन्होंने कराकस में किया है वेनेजुएला में, बिकॉज ईरान में मोबिलाइजेशन भी है। और आज जो है मेरे ख्याल में जो सुप्रीम लीडर का बयान भी आ गया है उसकी ट्वीट के बाद, उसने कहा जी हम तैयार हैं, आप जो करना है कर लें, वी आर रेडी फॉर द फाइट। और आज एक और खुशाइन बात हुई कि पाकिस्तान ने भी तैमूर मिसाइल इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फुल मार्क्स मुबारक टू द एयर फोर्स ऑफ पाकिस्तान एंड उस लैंड ऑफ सी बेस्ड। और तो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स बिकॉज वी लिव इन अ वेरी नास्टी नेबरहुड। इधर हमारे या तो हम साउथ पैसिफिक में होते हैं, आराम से बैठे होते, कोई खतरा ना होता, जहां हम हैं तो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। साउथ पैसिफिक में भी जी आ जाते हैं जंगी भेड़ों के ऊपर नजर रखने के लिए। बहरहाल थोड़ा सा आ जाते हैं मुल्की सियासत के ऊपर। 5 बड़ों को बैठकर बात करनी होगी। राना सनाउल्लाह साहब का ये बयान आया कि अगर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है, मुल्क के अंदर कंसेंसस की आपको लग रहा है कुछ मूड बन रहा है? अचकजई साहब उधर से नॉमिनेट हुए हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से, हुकूमत ने भी थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल दिया मुज़ाकरात का, यहाँ कुछ हालात बेहतर होते दिखाई दे? आई एम ऑप्टिमिस्टिक बिकॉज ये हालात 2024 में भी ट्रंप जब इलेक्शन हुआ, आपसे कई दफा डिस्कशन भी हुई है, उसके फौरन बाद एस्टेब्लिशमेंट के इमरान खान साहब के मुज़ाकरात शुरू हो गए थे नवंबर में, बल्कि 10 या 11-12 नवंबर को शुरू हुए थे 2024 को, और फैसला हो गया था 22 नवंबर 2024 को इमरान खान साहब की रिलीज का। लेकिन कुछ नादान दोस्तों ने कहा कि रिलीज क्या कोर्ट के जरिए, किसी के जरिए, हम 10 लाख लोग लेके आएंगे 26 नवंबर को, तो विल स्टॉर्म द बेस्टील। तो वो तो फिर काउंटर प्रोडक्टिव हुआ। मेरे ख्याल में ये गलत चॉइसेस भी होते हैं, और बल्कि इमरान खान साहब ने गालिबन कहा भी था, गंडापुर साहब उसको चीफ मिनिस्टर थे, कि यार मैं रिलीज हो जाऊंगा 22 को, तो 23-24 को जलसा भी रख लो कोई शावर वगैरह ऑलरेडी। सो ये आई थिंक अगर वो एक अपॉर्चुनिटी, उसको वो डरी भी हुई थी एस्टेब्लिशमेंट कि ट्रंप आ गया तो क्या बनेगा। उस वक्त लेवरेज था, अब लेवरेज मुक्तदरा के पास, अब वो तो चला गया। लेकिन देखे ना, ये डिस्कनेक्ट है। हमारी फॉरेन पॉलिसी पोजीशन बहुत स्ट्रांग हुई है, इलाकाई पोजीशन बहुत स्ट्रांग हुई। आई थिंक दिस वाज द फाइनेस्ट आवर and finest year in 2025 in foreign policy and national security after 1998 when one of our best for sure. Best for sure. लेकिन there's a disconnect. आपके मुल्क के अंदर पोलराइजेशन है, तकसीम है, और जो सबसे मजबूत कुव्वत है और जो सबसे मकबूल सियासी कुव्वत है, उसमें जो फासला है। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग ऑफ 2 बड़ों की बात कर रहे हैं, कैदी नंबर 804 और गेट नंबर 4। उनका जो है ना, दैट फिजिकल डिस्टेंस यानी दैट साइकोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल डिस्टेंस हैज टू बी ब्रिज्ड, एंड आई थिंक इट कैन बी ब्रिज्ड। अब तो मिरेकल्स होने शुरू हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने मुस्कुराया भी और हाथ भी मिलाया। तो अगर और उसपे भारतीय मीडिया ने उनका तिया पांचा नहीं किया, ये भी एक सिग्नल है, टैसिट अप्रूवल से हुआ है तो मोदी सरकार। इसका मैं ये भी आपको प्रेडिक्शन कर दूं कि मेरे ख्याल में 2026 में, क्योंकि अभी 30 दिसंबर को बयान आया है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का,
وانگ یی کا کہ چین نے بھی پاکستان انڈیا کی میڈیشن کی تھی، مسالت کی تھی. ٹرمپ نے بھی وہی بیان دیا. امریکہ اور چین مل کے پاکستان انڈیا نارملائزیشن کو پش کریں گے 2026 میں. اچھا. اینڈ آئی سی اے کورس کریکشن فرام مودی آلسو. مودی کو سمجھ آ گئی کہ یار ہم نے تو فیل ہوگی ہماری پالیسی، غیر شائستہ ڈپلومیٹک نارمز کے خلاف تھی، اور اتنا بڑا ملک اتنی چھوٹی حرکتیں کر رہے کہ میں ہاتھ نہیں ملانا، آپ سے ٹرافی نہیں لینی، میں نے آپ کی دیکھنا نہیں ہے. یہ کوئی بچوں کی طرح کٹی تو نہیں ہو جاتی نا یہ. سو آئی تھنک دیٹ دے ریئلائز دیٹ اٹس اے گڈ سائن. وی ویلکم دیٹ. اب کم سے کم گفتگو تو ہونی چاہیے نا اکراس دا ٹیبل. rather than talking at each other, we should be talking to each other. اور اچھا خوش آئند بات ہے. So I foresee diffusion of tensions with India and maybe steps toward normalization pushed by China and America both. دونوں کے مشترکہ مفادات ہے. تو پاکستان میں بھی ضرورت ہے اگر ہم مودی سے ہاتھ ملا سکتے ہیں. اور ایک زمانے میں آپ نے دہشت گردوں سے بھی ہاتھ ملایا تھا، ٹی ٹی پی سے بھی ملایا تھا، بڑے سب نے مل کے ملایا تھا، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو یا سیاسی قوتیں ہوں. تو جو آپ کے سیاسی لوگ ہیں جو الیکٹڈ ہیں، دے آر پارٹ آف یور سسٹم، وائی ناٹ؟ تو یو ہیو ٹو ڈو دیٹ. اسی نوٹ پہ سیگمنٹ کا ہم اختتام کرتے ہیں. اب پہ جائیں گے. بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہوئی ہیں. اگلے سیگمنٹ کے حصے میں ہم گفتگو کریں گے کچھ سیکیورٹی ایکسپرٹس کے ساتھ، کچھ اور جو فارن پالیسی ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ، کہ وہ پھر کس طرح سے شیپ اپ ہوتے دیکھ رہے ہیں آج کی جو خاص طر کی صورتحال، اس کے بعد جو منظرنامہ ہے اسے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ کامران یوسف صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، دفاعی تجزیہ کار. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. کامران کوئی آپ سے اگر میں بات چیت شروع کروں، یہ جو یہ آج ہوا ہے، یہ جو اوور آل اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی ملک کے اندر ان کی ساورنٹی کو وائلیٹ کر کے اس ملک کے جو بھی سربراہ ہیں ان کو ایسے اٹھا کر اپنی فورن سوائل ان کے حساب سے امریکہ لے جانا اور وہاں پہ ان پہ مقدمہ کر دینا، انڈائٹمنٹ کر دینا، یہ جو پورا کانفلکٹ ہے یہ آپ کو مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے یا ابھی لاطینی امریکہ سے فی الحال کوئی اور رد عمل نظر نہیں آئے گا؟ دیکھیں ابھی تو ایوالونگ سچویشن ہے، لیکن جو آپ نے کہا کہ ہم ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں کہ امریکہ یا بڑی طاقتیں انویژن کرتی رہی ہیں، بٹ یہ اپنی نوعیت کا بالکل آئی تھنک منفرد واقعہ ہے کہ دو ملکوں کے درمیان اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے امریکی صدر ٹرمپ نے اپنی، اب جو امریکی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، ڈیلٹا فورس ہے ان کی جو ایلیٹ فورس سمجھی جاتی ہے، جو اس طرح کے سیکرٹ مشنز جو کرتی ہے کہ وینزویلا کے دارالحکومت کراکس میں اپنی فوج بھیج کے ایک ملک کے صدر کو اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر کے کہیں اور منتقل کر دیتے ہیں، تو اس کی تو مثال کہیں نہیں ملتی. اب کیونکہ یہ ایوالونگ سچویشن ہے، ان کے ویئر اباؤٹس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، آگے کس طریقے سے چیزیں ایوالو ہوتی ہیں. مقصد یہاں پر آپ کو یہی نظر آ رہا ہے کہ جو امریکہ ہے ایک ریجیم چینج بہت عرصے سے چاہ رہا تھا. اور تھوڑا سا آپ کے ناظرین کے لیے، کیونکہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ آخر امریکہ کو کیا پرابلم ہے، آئی تھنک یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے 1999 سے، جب ہوگو شاویز پریزیڈنٹ آتے ہیں وینزویلا کے، اور وہ جب پریزیڈنٹ آئے تو ایک نظریاتی اختلاف تھا ان کا امریکہ کی جو پالیسی ہے، یعنی کہ جو سوشلسٹ دائیں بازو کی سیاست جو کیپٹلزم کے اگینسٹ تھی. اور اگر اتحادی دیکھیں وینزویلا کے کون ہیں، کولمبیا ہو گیا، کیوبا ہو گیا، ایران، چائنا، رشیا. سو امریکہ ان کی بیک یارڈ میں ایک ایسا ملک جس کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ تیل کے پروون ذخائر ہیں، اور وہ ان کی پالیسی کے ساتھ الائن نہ کرے تو امریکہ یا جو بھی بڑی طاقت ہوتی ہے تو وہ نہیں چاہتی کہ اس طرح کی حکومت جو ہے وہ آگے چلے. تو وجہ تو انہوں نے یہ بتائی ہے، جو چارج شیٹ کی آپ نے ذکر کیا کہ یہ منشیات کا کاروبار کرتے تھے، یہ غیر قانونی اسلحہ امریکہ میں سپلائی کر رہے تھے. لیکن میرے خیال میں یہ تمام ایکسکیوزز ہیں. اصل جو لارجر جیو اسٹریٹجک گیم ہے اس کے تحت امریکی صدر ٹرمپ نے یہ غیر معمولی قدم اٹھایا ہے. میجر جنرل صاحب، اب صورتحال یہ ہے کہ 2026 کے اندر ایک انپریسیڈنٹڈ سا یہ واقعہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے دنیا بھر کے اندر؟ اب کانفلکٹ جو ہے یا جو بھی آپس میں اختلافات ہیں یا جو جنگیں ہیں یا جو وہ ایریاز ہیں دنیا بھر کے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ دوسرے جو طاقتیں ہیں وہ اپنی نظریں جمائے بیٹھی ہیں، یہ اس پورے ڈومین کو تبدیل کر کے رکھ دے گا آج کا واقعہ؟ دیکھیں اس کی جو ملٹی پرپزز ہیں، ایک تو ٹرمپ جو ہے وہ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں جنگوں کے تو خلاف ہوں، کانفلکٹ کو میں ریزالو کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں صرف ڈپلومیسی سے ریزالو کرنا چاہتا ہوں. میں کانفلکٹس کو، جیسے وہ ایران والے، ایران اسرائیل کانفلکٹ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے اس کو ایڈریس کرنے کی کیا ہے، تو وہ ایڈریس واز تھرو دی اٹیکس آن ایران. اسی طریقے سے وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جو ملٹری انسٹرومنٹ ہے اٹ ول اسٹل ریمین مائی لیڈ انسٹرومنٹ ٹو اچیو پیس.
یہ ضروری نہیں ہے کہ میں صرف بات چیت سے یا کانفلکٹ میٹیگیشن سے کی باتوں سے ہی کروں گا. نمبر 2 وہ انڈرمائن بار بار کر رہے ہیں یونائٹڈ نیشن کو. آپ کو ان کا جو جنرل اسمبلی سے ایڈریس ہے وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. پھر اس موقع پر جو ایسکلیٹرز اور پرومپٹرز اور وہ جو چیزیں باتیں کرتے رہے, اور پھر ابھی ریسنٹلی انہوں نے کلیم کیا کہ یو این سے زیادہ تو یو ایس نے وارز رکوائی ہیں. اینڈ نمبر 3 وہ بڑا کلیئرلی میسج دے رہے ہیں کہ جو امریکاز ہیں, جو بھی امریکہ کا ریجن ہے, اس پہ وہ ایون اپنے ویسٹرن الائز کو بھی شامل نہیں رکھیں گے اس میں کسی کو یہاں پہ انٹرفیئر نہیں کرنے دیں گے. تو اسی لیے آپ نے دیکھا جب برٹش کی بات ہوئی ہے اس کانفلکٹ کے بیچ میں, تو اسٹریمر نے, پرائم منسٹر برٹش جو ہیں, انہوں نے بڑا کلیئرلی امیڈیٹلی رسپونڈ کیا کہ وی آر ناٹ پارٹیسپیٹنگ ان دس اٹیک, ہمارے اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. تو امریکاز کو انہوں نے بالکل دنیا کو کنوے کر دیا ہے کہ یہاں پہ جو بھی اکنامک, پولیٹیکل, ڈپلومیٹک یا جو بھی لا انفورسمنٹ کی چیزیں ہوں گی, جو کچھ ہوگا وہ امریکہ خود ہی کرے گا. تو ملٹیپل آبجیکٹیوز ہیں سامنے. آف کورس نارکو ٹیررزم انہوں نے رکھا ہے, بٹ کلیئر میسج انہوں نے ریجنل کنٹریز کو بھی بھیج دی ہے. دیکھیں جب سے امریکہ کی پالیسی آئی ہے امریکہ فرسٹ کی, تو منرو ڈاکٹرین کی جو ہم بات چیت کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ جی امریکہ کے اندر, اور امریکہ یہاں سے اپنی اسٹرینتھ گین کر کے دنیا کو کنٹرول کرنا چاہے گا. تو آف کورس اگر بیک یارڈ میں اس کا کنٹرول ویک ہے تو پھر دنیا میں بھی اس کا کنٹرول ویک ہو جاتا ہے. ہاؤ ایور ایک یونیلیٹرل ورلڈ انہوں نے پھر بتایا دنیا کو کہ اس وقت پاور میں ہی ہوں, چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو, چاہے وہ امریکہ کے اندر ریجن میں اندر ہو, یا یوکرین رشیا جیسے یورپ کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں. تو آئی ول بی کالنگ دا شاٹس, یو ول ہیو طاقت بنوانا چاہتے ہیں. کامران, یہ ڈپلومیسی کو کیسے ری شیپ کرے گا؟ کیونکہ 2 دن پہلے تک تو وینزویلا کے صدر یہ کہہ رہے تھے کہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, ایون دو امریکی اگریشن ہمیں نظر آ رہا تھا 2 مہینوں سے. اب کیا 2026 میں اب یہ سافٹ ڈپلومیسی کا سال نہیں ہے؟ اب یہ طاقت جس کی ہے یہ اس کے رولز, اس کو کیا ہم ایسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے, یہ ٹیمپلیٹ سیٹ کیا ہے امریکی صدر ٹرمپ نے, کیونکہ امریکہ کے بارے میں جب سے چین کی رائز ہوئی ہے تو یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ امریکہ ایک ریسیڈنگ پاور ہے, یعنی کہ اب اس کا وہ روب اور دبدبہ نہیں ہے جو کبھی ہوا کرتا تھا. لیکن اس واقعے نے, اور ابھی تو یہ ایوالو ہو رہا ہے, اس کی اصل شکل کیا نکلتی ہے, ایک چیز تو اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ امریکہ جو ہے اپنے آپ کو ابھی بھی کہتا ہے کہ ہم دنیا کی واحد طاقت ہیں, اور جب ہمارا دل کرے گا, ہماری مرضی کرے گی تو ہم رولز آف دا گیم طے کریں گے. اس میں جو سب سے اہم میرے خیال میں جو ڈپلومیسی کی تو آپ بات کر رہی ہیں, کیونکہ چین جس طریقے سے رائز کر رہا ہے تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر چین کی جو بھی طاقت ہے, اکنامکلی گرو کر رہا ہے, ملٹریلی بھی گرو کر رہا ہے, ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی گرو کر رہا ہے, بٹ کیا ایٹ سم پوائنٹ وہ ملٹریلی بھی اس طریقے سے امریکہ کو کنفرنٹ کرے گا؟ کیونکہ اگر یہاں پر امریکہ نے اپنے انٹرسٹ بچانے کے لیے ایک حکومت یا ایک صدر کا خاتمہ کیا ہے یا اس کو کیپچر کیا ہے, تو چین کے بھی وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ انٹرسٹ ہے, تو چین کس طریقے سے ریئیکٹ کرے گا؟ تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر یقینی کی صورتحال ہے. اینڈ ڈونٹ فورگیٹ کہ ہمارے نیبرنگ ایران میں جو اس وقت صورتحال ہے, تو اس کے حوالے سے بھی امریکی صدر ٹرمپ نے اسی ہفتے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ وہاں پر جو مظاہرے ہو رہے ہیں تو اگر ایران کی حکومت نے اپنا طرز عمل نہ بدلا تو ہم وہاں پر مداخلت کر سکتے ہیں. تو وی نیڈ ٹو کیپ این آئی آن دیٹ ایز ویل. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایران میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے تو ایک ریجیم چینج کی طرف ہم جا رہے ہیں. اگر تو یہ والا کام شروع ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی 2026 جو ہے وہ پھر ڈپلومیسی کے بجائے پھر اسی طریقے سے جو ایک جو نیا گلوبل آرڈر کہہ لیں, یا اس گلوبل آرڈر کے اندر ایک جو نیا ایلیمنٹ جو ٹرمپ شامل کرنے جا رہے ہیں, اس کی پھر کافی امپلیکیشنز ہوں گی. جنرل صاحب, اب یہ جو ایران والا ذکر چھیڑا ہے, میں بھی اس طرف آنا چاہ رہی تھی. امریکی صدر نے اس حوالے سے بھی بڑی اگریسو ٹویٹس کی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسی چیز کے اندر ٹرانسلیٹ ہوتی دکھائی دے رہی ہیں, یا وہ غالباً صرف ایک الرٹ ہے یا وارننگ ہے جو ایران میں ہو رہا ہے؟ دیکھیے اگر وینزویلا والے ماڈل کو سامنے رکھیں جو وہاں پہ, ایک تو ٹرمپ کی ہر کنٹری اور ہر نیشن کے بارے میں وہ کہتے ہیں, کلیم کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پیلسٹائن کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جی میں اس کو ریویرا بناؤں گا اور ہم اس کو کریں گے. پھر وہ دوسرے نیگوشیشنز بھی چلی گئی, ایک روڈ میپ سامنے آ گیا. لیکن وہ جو بیک آف دا مائنڈ ان کے ایک پلان ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوتا ہے. وہ پیلسٹائنین اس کاروائی میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سامنے آئے گا. صحیح کب آئے گا, کیسے آئے گا, وہ دیکھنے والی بات ہے. اب وینزویلا والے ماڈل میں آپ دیکھ لیں, کرسمس سے پہلے انہوں نے پریزیڈنٹ کو کہا تھا مراڈو کو کہ آپ ریزائن کر جائیں, آفس چھوڑ دیں کرسمس سے پہلے. پھر وہ کہہ رہے تھے جی ہم نیگوسیشنز کر رہے ہیں. پھر انہوں نے اسائلم کی بھی کوشش کی, بیچ میں بات چیت چل رہی تھی, لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہر چیز اور پھر اپنی پاور کا وہاں پہ مظاہرہ کر لیا. تو ہیونگ سیڈ دیٹ ان کی انٹینشنز پہ شک تو نہیں کیا جا سکتا, بٹ ایرانین کانٹیکسٹ ضرور ڈفرنٹ ہے. جی آپ کی جو
رجیم چینج ہے, یہاں پہ بڑا کمپلیکس نیٹ ورک ہے, کمپلیکس چیزیں ہیں. ایرانین سوسائٹی اس طرح نہیں ہے کہ ایک دم امپیکٹ کر جائے گی. اور میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ایران کے اوپر اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ اس کا نیگیٹو ہی اثر ہوگا, کیونکہ عوام ابھی بھی ایران کی جو ہے وہ ویری ہیں, وہ کمفرٹیبل نہیں ہے امریکن انٹرفیئرنس کے اوپر, کیونکہ وہ بھی یہ سیریسلی سمجھتے ہیں کہ ہماری جو اس وقت سچویشن ہے, اکنامک سچویشن جو کنڈیشنز ہے, اس میں امریکن سینکشنز کا بھی بڑا بگر ہاتھ ہے. اپنی حکومت ان کی فیل ہو ہی رہی ہے اور اسٹریس بھی جینوئن ہی ہے ایران کی بھی, لیکن وہ امریکہ کو بھی اپنا کوئی وہ مسیحا نہیں سمجھتے. ایران میں فی الحال آپ کو اس طرح کی کوئی چیز ایسکلیٹ ہوتی دکھائی نہیں دے رہی, امیڈیٹ رجیم چینج کی طرف نہیں دیکھ رہا, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ ان میں بڑھاوا آئے. دیکھیں ایران کے اندر بھی ایک جو اسرائیلی جب اٹیک ہوئے, جس طریقے سے وہاں سے اندر سے انفارمیشن نکلی, جس طریقے سے انڈین را ایجنٹس اور وہ لوگ سارے وہاں پہ فریلی کام کرے, تو یہ فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھا ہے کہ ایران کے اندر بھی لوگ موجود ہیں اس وقت. 2025 میں دیر ور لاٹ آف فرسٹ, 2026 کا آغاز بھی ایسے لگ رہا ہے کہ دیر ول بی اے لاٹ آف فرسٹ. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ کامران یوسف صاحب, میجر جنرل زاہد محمود صاحب موجود تھے. بریک پہ جائیں گے, جب آئیں گے پاکستان نے کروز میزائل تیمور کا کامیاب تجربہ کیا ہے. یہ کمپلیٹلی انڈیجنس جو ٹیکنالوجی ہے اس کے بلبوتے پہ ہوا ہے. بریک کے بعد پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آج پاکستان نے کروز میزائل تیمور کا کامیاب تجربہ کیا ہے اور پاک فضائیہ نے فضا سے داغے جانے والے کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا. نیسکوم کے سائنسدانوں کا تیار کردہ تیمور ویپن سسٹم 600 کلومیٹر تک زمین اور سمندری اہداف کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. ISPR کے مطابق اس میزائل میں جدید نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم نصب ہے اور ایک کم بلندی پر پرواز کرتے ہوئے دشمن کے دفاعی نظام سے بچ سکتا ہے, جس سے مختلف دفاعی میزائل سسٹمز کو دھوکہ دینے کی صلاحیت حاصل ہے. ISPR کا کہنا تھا کہ تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاری کا ثبوت ہے. کامیاب فلائٹ ٹیسٹ نے پاکستان کی دفاعی صنعت کی تکنیکی پختگی, اختراع اور خود انحصاری کو اجاگر کیا ہے. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے واضح کیا کہ اس طرح کی کامیابیاں قومی عزم, تکنیکی خود کفالت اور بدلتے ہوئے علاقائی سیکیورٹی ماحول میں ایک قابل اعتماد روایتی دفاعی طاقت کے قیام کا مظہر ہے. اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایئر کاموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب موجود ہے. بہت شکریہ چشتی صاحب. یہ جو آج میزائل ٹرائی کیا گیا ہے, جس کو ٹیسٹ کیا گیا ہے, یہ باقی جو اس سے پہلے ٹیسٹ شدہ ٹیکنالوجی ہے اس سے کس طرح مختلف ہے؟ بہت شکریہ مس ماریہ, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے پہلے تو قوم کو اور پاک فضائیہ کو خاص طور پر مبارکباد ہو کہ یہ ہم نے ایک نیا ڈائمنشن دنیا کو شو کیا ہے. یہ کروز میزائل جو دنیا میں ظاہر ہے بہت جگہ موجود ہے, لیکن عام طور پر امپورٹڈ ورژنز ہی بہت سارے ملک استعمال کرتے ہیں. یہ تیمور میں اور باقی میزائلز میں یہ فرق ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ اسٹارم شیڈو ایک استعمال کرتا ہے, جس نے ہمارے خلاف بھی استعمال کیا تھا, اور ایک راکٹ سان ہے, ایک جو ٹرکش میزائل ہے وہ ہے. لیکن اس میں دو چیزیں بہت ممتاز کرتی ہیں. ایک چیز تو یہ کہ ہندوستان جو استعمال کرتا رہا ہے وہ کوئی 450 سے 500 کلومیٹر رینج سے زیادہ نہیں ہے ان کے. ٹرکش بھی تقریباً 290 کلومیٹر اس کی رینج ہے, یہ 600 کلومیٹر ہے. ایک بات, اور سب سے زیادہ پرائڈ ہمیں یہ لینا چاہیے کہ جو ہندوستان نے استعمال کیا وہ برہموس یا اس طرح کے, وہ ایک تو امپورٹڈ تھے. برہموس بھی جو استعمال کیا وہ برہما پترا ایک ریور اور ماسوکوور ریور کے نام سے یہ برہموس میزائل کا نام بنایا گیا تھا, اور اس کی رینج اس سے کہیں کم ہے. ایک بات. یہ جو میزائل ہے اس میں فرق یہ ہے کہ سب سے بڑا جو پرائڈ ہمیں لینا چاہیے کہ یہ کمپلیٹ میڈ ان پاکستان ہے. نیسکوم آپ نے ذکر کیا, اس کے علاوہ تمام انڈیجنائزیشن جتنی ہوئی ہے وہ لوکلی ہوئی ہے. ہم ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں کہ کل کو اگر خدا نخواستہ ہمارے حالات کسی ملک کے ساتھ اچھے نہیں رہتے تو ہم ان کی ظاہر سینکشنز کا, یا آپ کو پتا ہے کہ بلیک میلنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب بھی اس طرح کے ویپنز ڈیولپ کرتے ہیں. اب آتے ہیں اس میزائل کی پرٹیکولر جو صلاحیتیں ہیں, اس کو کہتے ہیں ٹیرین ہگنگ میزائل ہے. یہ جو کروز میزائل ہے, ٹیرین ہگنگ کا مطلب ہے یہ انتہائی لو آلٹیچیوڈ پہ اڑتا ہے, آلموسٹ درختوں کے لیول پر, آلموسٹ جس کو کہتے ہیں نا ہگنگ دا گراؤنڈ چلتا ہے یہ. اور جب یہ چلتا ہے تو اس میں پھر بھی ڈیٹیکٹ کرنے کے چانسز رہتے ہیں, لیکن یہ اس کے اندر جو انجن انٹیک اور دوسری پریونٹیو میئرز استعمال کیے گئے ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں. ظاہر ہے اس کی تفصیل شاید کانفیڈینشیلٹی کی وجہ سے شیئر نہیں کی جا سکتی, لیکن اتنا سینسٹیو ہے یا ڈی سینسٹیو ہے ٹو اینی لاکنگ یا انٹرسیپشن یا ڈسپشن جو دشمن اس پر لاک کرے گا. پہلی بات تو یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا ایک اپنے آلٹیچیوڈ کی وجہ سے جو انتہائی لو آلٹیچیوڈ پہ اڑتا ہے. دوسری, اس کے اندر سینسرز ہیں ایسے جو مس لیڈ کریں گے, جو لاک کر کے اس کو میزائل فائر کرنے کا. تیسری جو موسٹ امپورٹنٹ اس کے اندر ہے, جو عام میزائلوں میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی, وہ یہ ہے اس کے اندر کہ یہ موونگ ٹارگٹس پر بھی اتنا افیکٹو ہے. عام طور پر یہ اسٹارم شیڈو اور دوسرے میزائلز کے بارے میں یہ جانا جاتا ہے کہ وہ اسٹیشنری ٹارگٹ کو ہٹ کرتے ہیں جو
ابھی ہندوستان نے ہمارے خلاف استعمال کیے تھے، کسی کمپاؤنڈ کو ہٹ کرنا ہے، کسی بنکر کو، کسی ملٹری انسٹالیشنز کو، اس کے اندر فلیکسیبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ یہ موونگ ٹارگٹس کو بھی اتنا ہی پن پوائنٹ ایکوریسی سے ٹارگٹ کر سکتا ہے. صحیح. اور ایک اور اچھی اس کے اندر خبر یہ ہے کہ یہ صرف زمینی ٹارگٹس کے خلاف نہیں بلکہ موونگ اگر سمندروں کے اندر کوئی بحری جہاز یا شپس ہیں ان کو بھی اتنی کامیابی سے ٹارگٹ کر سکتا ہے. اور ٹیک ہوم ہمارے لیے کیا ہے یا ایلیمنٹ آف پرائڈ کیا ہے کہ یہ آپ کے وار ڈائنامکس 2 ڈائمینشن میں بدل دیتا ہے اس طرح کے میزائل. ایک ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی دشمن کو پیدا کرتا ہے کہ ہماری رینج یا پنچ ہماری اتنی دور تک ہے، 600 کلومیٹر ظاہر بارڈر کے قریب اگر فائر کیا جائے تو ہندوستان کے تقریباً تمام فرنٹ ایئر بیسز، انسٹالیشن، ملٹری ہارڈ ویئر کے جو ڈیپوز ہیں، آئل ڈیپوز ہیں یا اور انسٹالیشنز ہیں وہ اس کی زد میں آ جاتے ہیں. پھر اب آپ جب اس کی ایکوریسی دیکھتے ہیں تو ظاہر ایک اور الارم کریٹ ہوتا ہے دشمن کے ذہن میں. یہ تو ایک ڈائمنشن ہے. دوسری ڈائمنشن اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کے جو ملٹری پلانرز ہیں، جو فضائیہ ہے، جب وہ پلان کرنا چاہے گی تو اس کو ایک بہت بڑی ڈگری آف ایشورنس ملتی ہے اس سے. ڈگری آف ایشورنس کا مطلب ہے کہ جس ٹارگٹ کو وہ ہٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بڑی اکنامیکل یوز آف فورس سے ہٹ ہو سکتا ہے. بعض دفعہ ہم ایئر فورس میں جب پلان کرتے ہیں تو آپ نے کسی ایئر بیس کو نیوٹرلائز کرنا ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے اتنے ٹنیج کی بام چاہیے، اتنے زیادہ ایرر کو بھی کیٹر کرنا ہے، اتنے زیادہ بام کا سیلف مال فنکشن کو بھی کیٹر کرنا ہوتا ہے، یا ونڈ یا ویدر یا دوسری ڈیفلیکشن یا انٹرسپشن اگر دشمن آپ کے خلاف کر لے گا تو ان چیزوں کو کیٹر کر کے آپ ٹنیج ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اتنے % میں نے فائر کرنا ہے. بیکاز آف دیز ریزن جس کا میں کہہ رہا ہوں اتنے % سکسیس ریٹ وہاں پہنچے گا جس کے لیے وہ انسٹالیشن یا کوئی جو بھی انفراسٹرکچر ہے وہ نیوٹرلائز. اور اس میں جو آپ نے بات بتائی سب سے بڑی جو پرائڈ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ تمام کی تمام انڈیجنس ٹیکنالوجی ہے پاکستان کے اندر، اس کو تشکیل دیا گیا، اس کو اسمبل کیا گیا اور ہم کمپلیٹلی جو سیلف ریلائنس ہے اس حوالے سے اس کے قدم پہ ہم آگے بڑھ گئے ہیں، ایک اور قدم آگے بڑھ گئے ہیں. بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک ہمیں دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.